सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। भारत जो अपने आप को एक बड़ी इकॉनमी और बड़ा सेकुलर और ये सब के दावे बुलंद दावे करता है, आज हम कुछ ऐसे हकाइक आपके साथ शेयर करेंगे जो इन दावों की जो है ना वो कली खोल देते हैं। इसके अलावा जनाब भारत ने रात को एक ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया है। कुछ उनकी ड्रिल्स होने जा रही हैं, पाकिस्तान से मुताल्लिका जो बॉर्डर्स एरिया हैं उन पर ये सब होने जा रहा है। इसकी क्या इनसाइट्स हैं, इस पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। अल्लाह का तो आजकल तो पाकिस्तान पर रहमतें हैं, करम है, फजल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा एहसान है। ठीक है। अच्छा, वो पहले तो हमने उनकी शील्ड तोड़ दी थी, अभी नई शील्ड कोई ऑपरेशन शील्ड के नाम से कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, जंगी मशकें करना उनका हक है, वो अपनी तैयारी रखें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें बिटवीन जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं और जो इंडिया की आर्म फोर्सेस हैं, उनकी कैपेबिलिटी में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके एक्सपीरियंस में और उनके अकीदे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। हमारी अफवाज, पहले उनका तवक्कुल अल्लाह है, दूसरा वो यूनिफॉर्म पहनते ही जो है वो शहादत के लिए है, तीसरा वो यूनिफॉर्म पहनते ही जो है वो इंडिया से लड़ने के लिए है। वो इस मार्का हक के दौरान बहुत से लोगों ने, जब ये पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो कह रहे थे हमने जनाब यूनिफॉर्म पहना इस दिन के लिए है, इंडिया से लड़ने के लिए, तो खुदा रहा ये मौका हमारे हाथ से मत जाने दें। वो ये बातें कर रहे थे लोग। तो उन्होंने कहा जी कि हम खुद क्या कुर्बान, हम अपने माँ बाप को भी कुर्बान करने को तैयार है इस मुल्क के ऊपर। तो ये जज्बा है। और देखें, हमारी अफवाज का तरबियत भी है, एक मतलब एक बहुत कहते हैं कि आला किस्म का एक हमारा सिस्टम बन चुका है, सिस्टम बन चुका है। तो उस सिस्टम से जो भी उसमें शामिल होता है, रॉ शामिल होता है और वो फिर ग्रूम होकर निकलता है। और फिर उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है जो कि आप देखें कि हमारे कैडेट्स या हमारे जो अफसरान हैं वो रॉयल ब्रिटिश अकेडमी में जाते हैं, वहाँ पर हमेशा अवार्ड लेकर आते हैं। ठीक है जी, वहाँ पर उनको हरा देते हैं। जो जंगी मशकें होती हैं, ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स SSGs वगैरह हैं उनको हम हरा देते हैं, हमारे उनको डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, देयर सेकंड टू नन, मैं बताता हूँ ना। अच्छा, इसके अलावा अब बात क्या है कि हमारे तो लोग, आप देखिए ऑपरेशन राह रास, राह निजात, ज़रबे अज़्ब, ठीक है, ये तमाम के तमाम ऑपरेशन चलते आ रहे हैं। फिर वॉर अगेंस्ट टेरर, एक्चुअल जंग लड़ी है हमने। तो वो हमारी जंग तो थ्रू आउट चलती रही है। तो हमारी जो इस टाइम फौज है वो जंग लड़ लड़ कर बिल्कुल जो है ना फौलाद हो चुकी है। तो लिहाजा हमारा और उनका कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, हमारी एयरफोर्स की जो कॉम्पिटेंस है, आप MM आलम से देख लें। हाँ जी, MM आलम से देख लें। तो ये तो एक लेगेसी चलती हुई आ रही है। और पाक फजाइया, मतलब इसको इस बार तो जो किया था MM आलम की याद ताज़ा कर दी, मतलब वही चीज़ है ना। अब पाक फजाइया जो है वो इतनी माशाल्लाह 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 इतनी बेहतरीन, मतलब एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी में कि अब इंडिया राफेल भी ले आए या कुछ और भी ले आए, F-35 लेने के हवाले से वो ख्वाब देख रहे हैं। जी बिल्कुल। पहला सवाल तो ये है कि अमेरिका उनको F-35 देता है या नहीं देता। और दूसरी बात, अगर देता भी है तो ये हमारे शाहीन, इन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया, कभी मायूस नहीं किया ना, कभी नहीं हुआ। तो लिहाजा अल्लाह ताला खैर करे, हमारी जो दिफा है वो महफूज हाथों में है। ये मशकें जो है ना, ये हमें कोई परवाह नहीं देती। अच्छा, ये इस मुतालिक रावी चैनी चैन लिखता है। लेकिन ये मशकें ये बताती है ना कि ये अभी तक इनका जंगी जुनून जो है ना कोई कम नहीं हुआ है मोदी साहब का वो करने के बाद। राफेल तैयारों के हवाले से जनाब फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट और भारतीय हुकूमत के दरमियान जो है वो कशीदगी एक पैदा हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने इनसे कहा है कि हमें मुआयना करने दिया जाए। इन्होंने जो है सिक्योरिटी खदशात का वो करके जो है ना मना कर दिया। हाँ, चोर है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर हैं, जहाज गिरे में छुपा रहे हैं। बट उनके लिए मुश्किलात खड़ी होगी। इंडोनेशिया जो उनसे राफेल लेना चाहता था वो सोच बेचारा वो पड़ तो गया। फ्रांस के लिए है ना, इंडिया के लिए मसला तो नहीं है। इंडिया तो अब अपनी फेस सेविंग चाह रहा है कि देखें, जो उसने अपना एक भरम बनाया हुआ था वो तो ऑलरेडी जमीन बोस है, तो उसने अपनी
جو ہے نا جھوٹی انا کے لیے ایک بھرم قائم رکھا ہوا تسلیم نہیں کر رہا. بالکل. اور کتنے دن لگتے ہیں آپ کو جو ہے یہ گرنے میں کہ جہاز کتنے کم ہو گئے ہیں ان کے پائلٹ مارے. یہ میں کہہ رہا ہوں اتنے کم ظرف ہیں یہ کہ انہوں نے اپنے جو 250 کے قریب جو ان کے ملٹری کے لوگ اور 2 پائلٹ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے ان کو بھی انہوں نے ترنگے کے اندر نہیں ان کی آخری رسومات کی. یہ ہے ہندوستان. کوئی ان کی ویڈیو دیکھی ہے آپ نے؟ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں نا تو ہم نے جو انڈین اٹیکس کی وجہ سے جن کی شہادت ہوئی ہے ہم نے ان کے جنازے پڑھے ہیں, ٹی وی پر لائیو دکھائے ہیں. تو یہ تو بیسکلی چور کی دانی میں تنکا, ان کے پلے اب کوئی شے نہیں ہے. یہ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو دبا لیں گے, مار لیں گے, ہم اپنی چودراہٹ قائم کر لیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے جو ایسا جواب دیا. اچھا ہم اوائڈ کر رہے تھے اور پھر یہ انہوں نے ایگریشن شو کرنی شروع کر دی. تو یہ سمجھے کہ جی ہم کو بڑے 30 مار خان بن گئے ہیں, وہ بھی 30 مار خانی پاکستان نے نکال دی. تو یہ اللہ کا فضل ہے. پھر بھی ہم نے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جنگ کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمسائے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں. ہم وہاں کے سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے جو ڈرون بھیجے تھے انڈیا کے اندر وہ ڈرونز ہم نے کھیتوں میں گرائے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے تو سٹیز کے اندر گرائے ہیں نا اپنے ڈرونز, تو وہ ہم نے وہاں نہیں گرائے سٹیز کے اندر, ہم نے باہر گرائے ہیں. ہم نے صرف ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا. یہ اتنے کم ظرف ہیں. انہوں نے جناب مساجد کو اور انہوں نے جناب اس طرح کی جگہوں کو جو ہے نا وہ جہاں سیولینز تھے وہاں پر ان کو ٹارگٹ کر کے تو اپنا ایک بھرم قائم کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہم نے اسٹرائک کر دی ہے اور پھر آپ اپنے 5 ہتھیارے گروا دیے اسی دن ہی, اسی رات کو. تو یہ ہے ایکچوئل انڈیا کی حقیقت. اچھا ایک طرف تو جو ہے نا انڈیا اب جو ہے فرانسیسی کمپنی کے ساتھ کشیدگی میں آ گیا, دوسری جانب اب وہ جو ہے وہ جدید طیاروں کے لیے جو ہے امریکہ اور روس کی طرف دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر جناب ایک اور جو بھارتی تجزیہ کار ہیں نا انہوں نے جھارکھنڈ بھارت میں یورینیم سے متاثرہ جو لوگ ہیں وہاں کے ان کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے کھول دی ہے. تو پتہ ہے سب کو, یہ تو پرانی بات ہے, یہ پرانی بات ہے. میں نے تو کل جو میرا حسن ایوب خان والا ہے چینل اس پر میں نے یہ بات کی ہوئی ہے. ڈیزیز ہوئی ہیں لوگوں کو, کیور نہیں ہو پا رہے. وہ بیسکلی تابکاری ہے نا. اچھا وہ فضلہ جو ہے نا اس کا پھینکتے ہیں پانی کے اندر. ان کا جو سسٹم ہے نیوکلیئر کا, مطلب اگر دیکھا جائے تو دیکھیں انڈیا پاکستان سے دہائیوں پہلے نیوکلیئر پاور بن گیا. بالکل. لیکن کیا ان کا جو نیوکلیئر جو ہے پروگرام وہ محفوظ ہے؟ نہیں. کیا اس میں حادثات ہو رہے ہیں؟ جی ہو رہے ہیں. کیا اس کی یورینیم وہاں سے چوری ہوئی؟ جی ہوئی. 200 کلو گرام پتا آپ کو, اور مختلف واقعات ہیں, اور ان کی اپنی پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ ہے یہ. اچھا یہ تو باہر کی ہو نا, پارلیمنٹ کی رپورٹ ہے, پارلیمنٹ کی رپورٹ. تو جب آپ کا اس طرح کا نیوکلیئر نظام ہے تو ایسے میں ٹھیک ہے خود اتنا گھٹیا سب اسٹینڈرڈ چیز رکھی ہوئی ہے, اور کیا کہتے ہیں جی جھوٹ کہ پاکستان کا جو ہم نے ہٹ کی ہے تو پاکستان کی جو ہے نا وہ جوری جو ہے نا وہ جو تابکاری ہو رہی ہے اس سے اثرات ہو رہے ہیں. بکواس ہے نا. ہمارے یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے, ہمارے تو کسی کو ڈیزیز نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج کو مسئلہ نہیں آیا. مسئلہ تو ان کے ساتھ ہے. یہ جڈو گورا ٹائپ کی جو جگہ ہے یہاں پر ہر فیملی میں 3 میں سے 1 بندہ معذور ہے. وہی ہے نا پرابلم, تابکاری ہے نا, کینسر, ذہنی بیماریاں, اسکن کی پرابلمز ہیں, ان کو سانس لینے کا مسئلہ, ان کے پتہ نہیں کیا حالات. ان کی شکلیں دیکھیں نا, وہ شکلوں سے وہ لوگ بیچارے بیمار نظر آتے ہیں جس کو بڑی سویر قسم کی بیماری ہے ان کو. تو مودی کا فرسٹ نیشن از فرسٹ والا پھر وہ جو نعرہ مارتے ہیں اس کا پھر کیا ہے؟ سیاستدان ہے مودی, ایک کمینہ قسم کا سیاستدان ہے جو بیسکلی لاشوں کے اوپر سیاست کر کے وہ آگے آیا ہے. مودی کا یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو مودی چاہ رہا تھا, ایک تو وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین ٹیک اے منکی آؤٹ آف جنگل بٹ یو کین ناٹ ٹیک جنگل آؤٹ آف منکی. آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ بی سیئنگ دس اور ناٹ, بٹ یہ ہے مودی کی جو قسم ہے RSS وہی ہے. وہ اس میں کوئی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے مودی کے اندر. کوئی کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ہونے کا, جب ملک کا تو بڑا ہے تو تمہیں اپنی کوئی ایک مطلب اپنا تمہاری گریس ہونی چاہیے. وہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ پاکستان کے جوانوں کے لیے گولیاں میری ہیں. مطلب کتنا کم ظرف ہو تم, یعنی سیولین سے متعلق تم اس قسم کی بات کر رہے ہو, دنیا لانتے بھیج رہی ہے اس کے اوپر, اور آئسولیٹ ہو گیا انڈیا. اچھا اس نے انڈیا میں بھی اتنا جھوٹ بولا ہوا تھا,
اپنے لوگوں کے سامنے کہ جناب ہم جو ہے وہ بہت گرو کر چکے ہیں, انڈیا جو ہے وہ اب اب دنیا کی عظیم طاقت بن چکا ہے, اور ہم جو ہے وہ چین کو رسپونڈ کریں گے, فلان کریں گے. پاکستان کے ہاتھوں مار کھا لی ہے. چائنا کے ساتھ اگر ان کی کچھ ایسا ایشو ہوا نا تو یہ چائنا اسکل کے خلاف یہ اپنی ایئر بیسس سے جہاز ٹیک آف نہیں کر سکتا. یہ جہاز جو مرضی خرید لے, پہلی بات. دوسری, جو امریکہ ہے F-35 ان کو دے گا, ان پائلٹس کو. کیا F-35 جو کہ 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے, F-16 بنانے والی کمپنی ہے, کیا انہوں نے اس کو ذلیل کروانا ہے ان کے ہاتھوں؟ بالکل. اور پاکستان جو ہے وہ آلریڈی ان کے طیارے جو ہے ہر کچھ عرصے بعد گرا دیتا ہے, تو پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا اس کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. دیکھیں یہ امریکن کمپنی, یہ وہی کمپنی ہے جو F-16 بناتی ہے. F-35 مطلب ایک بہترین جہاز ہے, بہترین, مطلب سمجھ لیں کہ ٹاپ آف دا لائن ہے. لیکن چائنا نے بھی اس کے کمپیٹرز بنا دیے ہیں, اور وہ شاید J-10C سے جو ایڈوانس ہے J-35 وہ پاکستان کو اس کی بھی انشاءاللہ ڈیلیوری ہو جانی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں سال میں ہوگی, کچھ کہہ رہے ہیں 6 مہینے میں ہوگی, لیکن کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ شروع ہو چکی ہے پائلٹس کی. لیکن ہمارے پائلٹس جب امریکہ میں جو ان جہاز کی ٹریننگ کے لیے گئے تھے نا, F-16 کی اور باقیوں کی, تو جو ٹائم تھا نا 3 مہینے کا, یا جو ٹائم ہوتا ہے اس کا, اس سے جلدی انہوں نے سیکھ لیا تھا, مطلب اس کے 1/3 ٹائم میں. تو ہمارے ماشاءاللہ پائلٹس اتنے ذہین ہیں. اور ایک بات میں خود جانتا ہوں کہ بہت سے ہمارے, ایک کو تو میں لازمی جانتا ہوں, ایک آفیسر ہو گئے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کو انہوں نے اسی کام میں جو آپ کی ماڈرن جو وارفیئر ہے اس کے اندر PhD کی ہے. اور چائنا سے کی تھی. واو نائس. اور پاک فضائیہ نے بھیجا تھا ان کو. تو ہماری کوآپریشن جو چائنیز فضائیہ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمیں ایک ٹائم کے اوپر جب ہم نے F-16 کی پیمنٹ کر دی تھی, ہمیں F-16 ملنے میں بڑی تاخیر ہوئی تھی. تو پاکستان پھر نے اس کے بعد J-17 جو ہے وہ بھی خود فضائیہ نے اسمبل کیا. اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ تھا بیسیکلی یہ انیشیٹو, لیکن بیسیکلی ریکویسٹ تھی پاک فضائیہ کی طرف سے. تو اس طریقے سے ہم نے کر کے ہم نے اپنی کیپبلٹیز رکھ لی ہیں. اب ہمارا انحصار امریکہ اور یورپ کے اوپر کم اور چائنا کے ساتھ زیادہ ہے. رشیا سے زیادہ جو تعلقات تھے وہ انڈیا کے تھے, لیکن رشیا کیونکہ اب چائنا کے ساتھ ایک الائنمنٹ اس کی ہو چکی ہے, لہٰذا وہ بھی اس طریقے سے انڈیا کا ساتھ نہیں دے گا. تو انڈیا بیسیکلی خطے میں ایک آئسولیٹ ہو چکا ہے. جب خطے میں آئسولیٹ ہوا ہے تو جن کی وجہ سے وہ یہاں پر وہ چیزیں کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے بھی دیکھ لیا یہ تو خالی بڑھ کے مارنے والا شیر ہے, یہ تو مطلب کھوکھلا ہے. اچھا یہ کھوکھلا ہے, یا وہ کہتے ہیں جی اپنے بھرم دکھا رہا تھا کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں, تو یہ بالکل فارغ ہے. تو وہ مطلب دور علاقے میں جا کے نا کہتا ہے جی میں گراں کا چودھری. وہ جب انہوں نے آ کے دیکھا تو پتہ لگا کمی ہے, تو وہ اوپر سے نظر آ رہا تھا اصل میں انڈیا کمی ہے. اچھا آپ کی اسی بات سے میں کنیکٹ کروں گی اپنا اگلا سوال. یہ جو کل افغان طالبان کی جانب سے جو بیان دیا گیا کہ یہ خارجی جو ہیں پاکستان میں جا کے وہ نہ کریں اور وہ شریعت کے اگینسٹ ہے, اس چیز نے بھی ان کو آئسولیٹ کر دی, کیونکہ یہ تو بڑا تکیہ کرتے تھے نا ان پہ پراکسیز کے لیے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں افغانستان اور پاکستان دونوں جو ہے سرحد ملتی ہے, بارڈر ملتا ہے. ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے سے تھی, ان کی بہت سی چیزیں جو ہے نا سارا پاکستان کے اوپر تھا. پاکستان نے ان کے ساتھ بہت اچھائیاں کی, لیکن اس کے باوجود فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج, مینلی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھی, ان کو انہوں نے ٹھکانے دیے, اپنی جگہ دی. تو جہاں سے پھر وہاں سے وہ کارروائیاں ہو رہی تھی, ہم کہتے تھے اپنی سرزمین سے نا یہ کارروائیاں کو روکیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارڈر کے اوپر بھی ایک ٹائپ پر کشیدگی ہماری ہوئی, پھر ہم نے بارڈر اس کو سیل کر دیا, پھر ہم نے جناب افغانیوں کو کہا کہ جائیں یہاں سے. تو دیکھیں نا ہم نے تو ہر اچھا سلوک کیا, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو جو کمانڈر ہیں انہوں نے کل پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں, سعید اللہ سعید نام ہے آئی بلیو ان کا, تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست بات کی ہے. اس میں یقینی طور کے اوپر جو چائنا میں ملاقات کرنے کے دورے کے لیے گئے تھے ساگڈار صاحب, اور چائنیز گورنمنٹ نے بھی ڈیفینیٹلی اپنا رول پلے کیا ہے. کاؤنٹر پارٹ سارے ملے آپس میں, اور اس میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے. ابھی اس کی کے اوپر امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے. دیکھیں یہ جو بیان ہے ٹھیک ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ کپلڈ ہیں چائنا کے ساتھ, افغانستان کا انٹرسٹ کپلڈ ہے چائنا کے ساتھ. تو اگر اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے انہوں نے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر چائنا کو ناراض کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ان کی مرضی ہے. وہ امریکہ تو ویسے ہی ان کے جو ہے خلاف ہے, ان کا اسلحہ واپس کریں, اور باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, تو پھر
ٹھیک ہے. تو ہم نے تو ٹیررسٹ کے خلاف اپنے جو دہشت گرد ہیں ہم نے ان کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں. اگر افغانستان کی اماراتی حکومت جو ہے امارات اسلامی حکومت جو ہے وہ اگر کوآپریٹ کرتی ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں, اور اگر وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پاکستان اپنی حفاظت کے لیے ہر اقدام کرے گا. ہر ایک پاکستانی شہری کی جان کی قیمت 1000 افغانی سے زیادہ ہے. بالکل. اچھا جناب, لاسٹ میرا کوشچن ہے آپ سے. ہاں ابھی ایک کوشچن ہے, امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ بھارت جو کہتے ہیں نا میں 4th لارجسٹ معیشت ہونے کے دعوے کر رہا ہے, تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی میرے خیال سے اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے. تو ورلڈ ہنگر انڈیکس کی ریٹنگ میں بھارت 105ویں نمبر پر آ گیا ہے, اور انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے. 80 کروڑ لوگ ہیں. انہوں نے کہا 70 کروڑ بھارتی جو ہیں غذائی قلت کا شکار ہیں. صرف 1% طبقے کے پاس ان کی پوری 40% جو ہے دولت, اگر اس کو نکال دیا جائے تو ان کے جو حالات ہیں نا وہ جنوب افریقہ سے بھی برے ہیں. جی بالکل, عوام کے حالات خراب ہیں, حکومت امیر ہو چکی ہے, اس میں بھی سچ, یہ سچی بات ہے. ان کی حکومت امیر ہے, عوام جو وہ 40% جو 1% کے پاس جو ہے 40% ویلتھ آ چکی ہے. کچھ خاندان تھے جو گرو کر گئے, کچھ خاندان ہمارے پاس بھی تھے, فیملیز تھیں, وہ 22 خاندان, وہ ہمارے اس طریقے سے ہم گرو نہیں کر سکے. تو وہی بیسکلی ان کی جو ہے جی ڈی پی اس میں وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں ان کی چیزیں, اور وہ ان کے بزنسز جو ہیں وہ زیادہ چلے گئے ہیں کئی ممالک کے اندر. ہمارا جو ڈائسپورا ہے ہم نے اس کے اوپر بھی اس کی بھی جو اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھا ہم نے اس طریقے سے. تو ڈائسپورا کو بھی اپنا جو ہے نا وہ طاقتور کرنے کی ضرورت تھی, لیکن انڈین ڈائسپورا پاکستان کے ڈائسپورا سے زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہے اس ٹائم کی پوزیشنز کے اوپر ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو پروجیکٹ کیا کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے انڈیا کا. تو جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اسرائیل کے خاصے کنٹرول کے اندر ہے, تو وہاں سے بھی ان کی تشہیر انڈیا کا اچھا سافٹ امیج دیا. دوسرا ناچتے سجتے بڑا اچھا ہے نا جی, تو وہ کام بھی لوگ پسند کرتے ہیں. تو بس اس طرف سے بھی جو ہے نا ان کی چیز جو ہے وہ تھوڑی سی چل گئی کہ یہ تھوڑا سے جو ہے وہ کنزرویٹو نہیں ہیں, تھوڑے سے لبرل ہیں, تھوڑے سے جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کے نا, تو وہ چیز وہ انہوں نے اپنی پورٹرے کرنے کی کوشش کی. ملک بڑا تھا, آبادی بڑی تھی, مارکیٹ بڑی تھی, تو انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیا. لیکن ایون دین عوام کے حالات بہت خراب ہیں. انٹرنلی انڈیا کے اندر بہت سی علیحدگی کی تنظیم جو ہے وہ موومنٹس چل رہی ہیں. سکھ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ کھڑے ہو چکے ہیں. پنجاب جو ہے وہ انڈیا کیا اپنے پاس رکھ پائے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور پنجاب اگر انڈیا سے نکل جاتا ہے تو انڈیا کے پلے رہتا کیا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن یہ خالصتان کی تاریخ آج کی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے. اور یہ خالصتان کی تاریخ کو دبانے کے لیے سکھوں کی اسیسینیشن اور جس طریقے سے غلیظ اور گندے اور مکروہ کام جو ہے وہ انڈیا کر چکا ہے, اس سے آپ مزید بھی اسی قسم کے کام کی توقع رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, ہم نے جو 2 نیشن تھیوری کے تحت پاکستان حاصل کیا, میرے خیال کے مطابق یہ پاکستان کا بننا بہت خوش آئند ہے. اور پاکستان کی وجہ سے آج ہم لوگ بھی ہیں جو ہے وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے سکتے ہیں. ورنہ یہ جو ہندو تھے انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دینا تھا, ان کے ساتھ تو رہنا ہی ناممکن تھا. جو حال انہوں نے ویسے بھی اپنی عوام کا کیا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا. مزید انسائٹس تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.